बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असद बशीर एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। मेरे साथ मौजूद हैं अल्लामा मोहम्मद मुफ्ती सैफुल्लाह साहब, और आज हम एतकाफ़ के मौजू के ऊपर आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर से हाजिर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मौलाना साहब, मैं दोबारा से बेहद मशकूर हूँ कि आपने मखसूस एक टाइम दिया हमें। जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि एतकाफ़ का हकीकी मकसद क्या है, और क्या ये एतकाफ़ पर्दे में ही हो सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी, आपने सवाल फरमाया कि एतकाफ़ का हकीकी मकसद क्या है, तो हम चलते हैं बारगाह नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में। हम अर्ज़ करते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि एतकाफ़ का मकसद हकीकी क्या है। तो हमें कुतुब से यही रहनुमाई मिलती है कि एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एतकाफ़ फरमाया, और आखिर पहले अशरे का एतकाफ़ फरमाया, फिर उसके बाद दूसरे अशरे का एतकाफ़ फरमाया। दूसरे अशरे का एतकाफ़ फरमाने के बाद सहाबा कराम के पास तशरीफ़ लाया और फरमाया कि ऐ सहाबा कराम, मैंने पहले अशरे का एतकाफ़ फरमाया ताकि मैं शब कदर को ढूंढ सकूं, आया कि शब कदर पहले अशरे में है। फिर दूसरे अशरे का एतकाफ़ इसलिए क्या शब कदर मुझे मिल जाए, तो मुझे बताया गया कि शब कदर जो है वो तीसरे अशरे में रख दी गई है, तो तुम में से जो कोई चाहे तो मेरे साथ वो एतकाफ़ कर ले। तो एतकाफ़ का हकीकी मकसद यही है कि आखिरी अशरे का जो एतकाफ़ किया जाता है कि बंदे को 1000 महीनों से बेहतर रात जो है वो मिल जाए। लैलतुल क़द्री खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, कि 1000 महीनों से बेहतर रात, यानी अगर एक रात आपको मुयस्सर आ जाती है और आपकी किस्मत खुल जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला एक रात में इबादत करने वाले को, लैलतुल क़द्र में इबादत करने वाले को 1000 महीनों से भी ज़्यादा सवाब अता फ़रमाता है। तो एतकाफ़ का हकीकी मकसद ये है। दूसरा ये है कि एतकाफ़ का मकसद है कि बंदा गुनाहों से रुक जाए और फोश बातों से, गीबत से, चुगली से, और जितने भी दुनिया के गुनाह आप गिन सकते हैं उन तमाम चीज़ों से बाज आ जाए और अल्लाह ताला की बारगाह में आकर चौकड़ी मार कर बैठ जाए और अर्ज़ करे कि मालिक, अब मैंने तेरे दर पर बिस्तर जमा दिए हैं, जब तक तू मेरी बख्शिश नहीं फरमाएगा, मेरी मग़फ़िरत नहीं करेगा, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो मोतक़िफ़ का मकसद यही होता है कि जो एतकाफ़ कर रहा है, एतकाफ़ करने वाले का मकसद ये है कि मालिक जो है वो मेरी बख्शिश मग़फ़िरत फरमा दे, साथ में लैलतुल क़द्र को भी तलाश करने का मकसद होता है। और एतकाफ़ की फ़जीलत समात कीजिए। एतकाफ़ की मैं आपके सामने 3 फजीलतें बयान करता हूँ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन अतकफ़ यौमन इब्तिग़ाअ वजहिल्लाहि तआला, कि जिसने अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा हासिल करने के लिए एक दिन का एतकाफ़ किया, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे क्या सआदत अता फरमाया। जअलल्लाहु बैनहु व बैनन नारी, जअलल्लाहु बैनहु व बैनन नारी सलास खनादिका, कि अल्लाह ताला उस बंदे के दरमियान और दोज़ख के दरमियान 3 खंदकें हायल कर देता है। और एक खंदक की जो चौड़ाई है, लंबाई है, अब आदु मिम्मा बैनल खाफ़क़ैन, और कमा क़ाला अलैहिस्सलाम, कि एक खंदक की लंबाई चौड़ाई मशरिक़ व मग़रिब से ज़्यादा है। तो अल्लाह तबारक व तआला एक दिन का एतकाफ़ करने वालों को ये फजीलत अता फरमाता है। आप इरशाद में आप सोचिए ज़रा कि अगर एक दिन वाले को ये फजीलत मिलती है, जो 10 दिन का एतकाफ़ करता होगा उसको कितनी फजीलतें मिलती होंगी। दूसरी हदीस पाक समात फरमाइए, मन अतकफ़ा अशरन कान का हज्जतैनी व उम्रतैनी, कि जिसने 10 दिन का एतकाफ़ किया तो गोया कि वो ऐसा है जिसने उसने 2 हज और 2 उम्रे की। अल्लाह अकबर। हम हज के लिए कितनी रकम खर्च करते हैं, खतीर रकम ये खर्च करनी पड़ती है। आज तो उम्रा भी महंगा हो गया आजकल हमारे लिए। तो प्यारे इस्लाम भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने हमें ये सआदत दी है, तौफ़ीक अगर अल्लाह ताला बख्शे तो कोशिश कीजिए कि एतकाफ़ जो है ज़रूर फरमाइए। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम का हज़रत हसन बसरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का कौल है कि मोतक़िफ़ को रोज़ाना हर रोज़ एक हज का सवाब होता है, एक हज का रोज़ाना सवाब होता है। तो इतनी बड़ी फजीलत, तो जिसको अल्लाह तबारक व तआला अगर तौफ़ीक दे तो ज़रूर करना चाहिए। अल्लामा साहब, अगला सवाल ये है कि एतकाफ़ के दौरान क्या मुँह ढाँपना जो है ये ज़रूरी है? एतकाफ़ के दौरान मुँह ढाँपना ये ज़रूरी नहीं है। ये चीज़ें हमने अपनी तरफ से बना ली हैं कि मुँह ढाँप के रखें तो एतकाफ़ दुरुस्त होगा, वरना माज़अल्लाह एतकाफ़ मकरूह हो जाएगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है।
اعتکاف کا جو میں نے مقصد حقیقی عرض کر دیا ہے، بندہ آئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائے، توبہ کرے، استغفار کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، نیکی کی دعوت کا حکم دے، برائیوں سے منع کرے، وہاں پر بیٹھ کر جو جملہ احباب بیٹھے ہیں اگر اس کو کوئی شرعی حکم آتا ہے، شرعی مسائل آتے ہیں، دوسروں کو سکھانا شروع کرے۔ تو یہ تو اعتکاف اگر آپ بیٹھیں گے اور صرف منہ ڈھانپ لیں گے تو گویا کہ آپ جو ہے خود ایک کمرے بھی بند ہو کے اعتکاف کر لیں پھر تو بہتر تھا۔ مسجد میں اعتکاف کرنے کا فائدہ تو حاصل نہ ہوا، کیونکہ مسجد میں اعتکاف کرنے کا مقصد یہ کہ بندہ اجتماعی جب اعتکاف کرے تو اجتماعی طور پر اکٹھے مل کر بیٹھے اور اکٹھے جو ہے ایک دوسرے کو نیکی کی دعوت ضرور دے۔ اب اعتکاف کے دوران اگر کوئی منہ نہیں ڈھانپتا تو کوئی حرج نہیں ہے، اگر کوئی ڈھانپتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کچھ نہیں کہ تم غلط کر رہے ہو، تم جو اچھا نہیں کر رہے۔ اگر کوئی ڈھانپتا ہے اس کو ڈھانپیں، یعنی کہ شرعی پابندی نہیں ہے، شرعی طور پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ بھئی ڈھانپیں یا نہ ڈھانپیں۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہے کہ اعتکاف میں صرف عبادت ہی ایک منصوب ہے، صرف عبادت ہی کرنی چاہیے یا اس کے علاوہ آپ درس دے سکتے ہیں؟ جس طرح آپ سارے دوست احباب اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نعت سنا سکتے ہیں، کسی کو آپ کو درس دے سکتے ہیں، آپ کوئی اچھی تعلیمات دے سکتے ہیں، جی یا صرف عبادت ہی ہے کہ آپ نوافل ادا کریں، نماز ادا کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں؟ دیکھیں کہ عبادت کرنا، تلاوت کلام پاک کرنا، نوافل ادا کرنا، ان کی فضیلتیں اپنی جگہ پر۔ بالکل، قرآن پاک کا ایک حرف پڑھنے سے جہاں 10 نیکیاں ملتی ہیں اور رمضان مبارک میں ان نیکیوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اگر آپ اعتکاف کے دوران درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، کسی کو کچھ مسائل سکھا دیتے ہیں، نماز کا مسئلہ کسی کو نہیں آتا، نماز کسی کو نہیں آتی، قرأت قرآن نہیں آتی، کسی کو آپ سکھا دیتے ہیں، تو جب تک وہ آگے کرتا رہے گا اس کو آپ کا ثواب ملتا رہے، آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ اعتکاف کے دوران خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھانے کی کوشش کرے۔ درس و تدریس، نعت بھی پڑھ سکتا ہے، درس و تدریس بھی کر سکتا ہے، بیان بھی کر سکتا ہے، واعظ و نصیحت بھی کر سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو لوگوں کے درمیان جو ظاہر کی گئی کہ تم تو ایک نیکی کا حکم دیتے ہو، دوسرا برائیوں سے منع کرتے ہو۔ تو نیکی کا حکم مسجد میں دینا تو اس کا ثواب اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور کن حالات میں اعتکاف جو ہوتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے؟ یعنی کہ عام حالات میں ہم نے یہ بھی سنا ہوا ہے کہ مسجد کے باہر اگر آپ قدم رکھیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جی، اعتکاف ٹوٹنے کی کوئی 10-12 صورتیں ہیں جو کہ فتاوی عالمگیری، در مختار، بہار شریعت، اس طرح فتاوی رضویہ شریف اور جملہ کتب فقہ میں موجود ہیں کہ اس اعتکاف کی کتنی صورتیں ہیں۔ کافی صورتیں ہیں کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم سب کو بیان کر پائیں۔ تو ایک تو آپ نے بیان کی کہ معتکف اگر بغیر ضرورت کے مسجد سے باہر نکل جاتا ہے، چاہے وہ بھول کر نکل جائے یا کوئی اس کو دھکا دے دے تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ساتھ میں جن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ گیا اگر اعتکاف کے دوران کسی بھی چیز سے ٹوٹ گیا، چاہے وہ پانی پینے سے ٹوٹ گیا، بندے کے جملہ لوازمات ہیں ان سے ٹوٹ گیا، تو اگر اعتکاف سے روزہ جب ٹوٹے گا تو اعتکاف خود بخود ہی ٹوٹ جائے گا۔ اور اس طرح اعتکاف ٹوٹنے کی اور بھی کافی صورتیں بنتی ہیں جو کہ علماء اہل سنت سے آپ رجوع کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ یہ آپ نے بہت بڑی بات بتائی، شاید ہمارے ناظرین کو نہ پتہ ہو کہ روزہ ٹوٹے گا تو اعتکاف بھی آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس کے بعد اعتکاف کے اندر موبائل فون استعمال کرنا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھیں؟ جی، موبائل فون استعمال فی نفسی موبائل فون کا استعمال جائز ہے، لیکن اعتکاف کے دوران اگر آپ موبائل فون استعمال کر رہے ہیں اور آپ کا مقصد ہے کسی کو بھی نیکی کی دعوت کا کلپ شیئر کرنا، اور یا آپ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں اس پر، یا آپ کو ضروری کال آئی ہے گھر سے اور گھر میں شدید حاجت ہوتی ہے، بعض اوقات بن جاتی ہے، 100 مسائل ہیں آدمی کے، تو آپ اگر اعتکاف کے دوران ان کی کال سن لیتے ہیں تو اس میں اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ لیکن یہ کہ اگر آپ اعتکاف کے دوران صرف اور صرف موبائل پر ہی لگے ہوئے ہیں اور معاذ اللہ کوئی فحاشی والے کلپ یا ریانی والے کلپ سامنے آ رہے ہیں اور فیس بک چلاتے ہوئے آپ کے سامنے وہ مناظر گزر رہے ہیں جو حیاسوز ہوتے ہیں، تو لامحالہ وہ اعتکاف کی جو روحانیت ہے، نورانیت ہے، وہ چلی جائے گی۔ جو خواتین ہوتی ہیں وہ انہوں نے گھر میں کام بھی کرنے ہوتے ہیں سارے گھر کے، اس کے بعد باقی معاملات کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے، تو ان کے لیے اعتکاف کا کیا مخصوص کوئی حکم ہے شرعی؟ دیکھیں، اعتکاف ہم جب جاتے ہیں مسجد میں تو اعتکاف جو ہے ایک ہوتا ہے سنت اعتکاف، ایک ہوتا ہے نفل اعتکاف۔ نفل اعتکاف جیسے بھی ہم نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، نوائت سنت الاعتکاف، کہ میں اعتکاف کی نیت سے ہوں، جب تک آپ مسجد میں رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا۔ اور سنت اعتکاف یہ ہم الحمدللہ جو 10 دن کا کرتے ہیں۔ اسی طرح خواتین اگر گھر میں کرتی ہیں
تو اس کے لیے بیت گھر میں جو ہے مسجد بیت بنائی جاتی ہے. اپنے گھر کا کوئی کونا ایک مخصوص کر لیں کہ بھئی میں نے ادھر ہی اعتکاف کرنا ہے 10 دن کا. تو خواتین بھی اپنے گھر میں اعتکاف کر سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اکثر حصہ جو ہے وہ اپنا ان کو اعتکاف والی جگہ پر گزارنا پڑے گا. رات کو سوئیں گی تو اعتکاف والی جگہ پر، اور بلا ضرورت جو ہے وہ اس جگہ سے نہیں نکلیں گے. ایک آخری سوال ہے اعتکاف کو لے کے کہ 10 دن کا اعتکاف بھی کیا جاتا ہے اور 3 دن کا اعتکاف بھی کیا جاتا ہے، تو ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ جی 10 دن کا اعتکاف کریں گے تو آپ کو ایک تو عظیم سنت حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا. لیکن اگر آپ 3 دن کا اعتکاف کرتے ہیں تو 3 دن کا اعتکاف کرنا بھی فی نفسی جائز ہے کہ وہ نفل اعتکاف کے زمرے میں آئیں گا. آپ جب جائیں گے مسجد میں تو آپ کا 3 دن کا اعتکاف بھی کاؤنٹ ہو جائے گا. بعض احباب کرتے ہیں 27ویں سے لے کر 30ویں تک، 29ویں تک کرتے ہیں، کوئی 25 سے لے کر 30ویں تک کرتا ہے. تو یہ بھی اگر کسی کے پاس موقع ہے تو ضرور کیجئے. کر صاحب ایک کوشچن اور ہے کہ اگر آپ مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہیں اور اسی دوران آپ کو احتلام ہو جاتا ہے تو اس کو کس طرح سے آپ ہینڈل کریں گے؟ اعتکاف کے دوران اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے تو احتلام کا اعتکاف پر کچھ بھی اثر نہیں پڑتا، اس سے اعتکاف آپ کا نہیں ٹوٹتا. ایک بات ہو گئی. دوسری یہ ہے کہ آپ غسل لامحال آپ کو کرنا لازمی ہوگا، فرض ہوگا آپ پر. اور آپ کو جیسے ہی پتہ چلے کہ مجھے غسل جو ہے وہ مجھ پر فرض ہو چکا ہے تو بغیر کسی تاخیر کے آپ جو ہے آپ ہو سکے جیسا بھی ہو سکے مسجد سے باہر نکلنے کی کوشش کریں، لیکن ایسے نہیں نکلنا. اس کے لیے علماء کرام نے ایک طریقہ بیان فرمایا ہے کہ آپ مسجد کی صفوں کو یا مسجد کی دیواروں پر آپ کے قریب یا جہاں آپ سوئے ہیں اس صف کو اٹھا کر اس کے نیچے جو مٹی ہوگی، کچھ نہ کچھ ڈسٹ ہوگی، وہ آپ لیں اور تیمم کریں. تیمم کر کے پاک ہو کے باہر نکلیں، پھر جا کے جو ہے وہ غسل کریں اور اس کے بعد مسجد میں آئیں. ایک آخری سوال میرا یہ ہے کہ آج کل بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ جابز کرتے ہیں، ان کو 10 چھٹیاں نہیں ملتی، 3 چھٹیاں نہیں ملتی، تو کیا وہ کوئی ایسی آسانی ہے کہ وہ بھی اعتکاف میں شامل ہو جائیں کسی طریقے سے؟ بالکل ہے، کیوں نہیں ہے. شریعت الحمدللہ ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرماتی ہے. اور میں نے سب سے پہلے آپ کو فضیلت یہی بیان فرمائی کہ جس نے 1 دن کا اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں بنا دے گا، اور ہر خندق کی لمبائی چوڑائی یہ مشرق و مغرب سے زیادہ ہوگی. تو اگر کسی نے 1 دن کا بھی اعتکاف کرنا ہے تو اس نعمت سے محروم نہ ہو، کسی بھی طرح آئے اور 1 دن کا بھی اعتکاف کرے. وہ یہ کہ نماز مغرب ادا کرے، بلکہ نماز مغرب سے پہلے آ جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے اور اپنے اوپر اعتکاف کو لازم کر لے 1 دن کا، اور وہ رات مسجد میں گزارے، پھر وہ سارا دن دوسری مغرب تک یہ اس طرح مسجد میں رہے تو اس کا 1 دن کا بھی اعتکاف کاؤنٹ ہو جائے گا اور اس کا بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ علامہ صاحب کا. ایک دفعہ ہم بہت زیادہ مشکور ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور ہماری رہنمائی کی. اگلی ویڈیو تک اپنے میزبان اسد بشیر کو اجازت دیجیے. اپنے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کے لیے ہمیشہ باعث رحمت رہیں. خدا حافظ.